अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद किस्त नंबर 26। अगली रात वेरा उसे साइकिल पर बैठाकर ले गई और वो उसे ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ ही लिए जा रही थी। अमराहा ने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जवाबन वेरा ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और वेरा खड़ी होकर साइकिल चला रही थी और अमराहा मजबूती से साइकिल को थामे रही और कहने लगी कि इस वक्त और आधी रात को वो बस गिर जाने को थी। और इतनी बार वेरा की रोलर कोस्टर पर बैठ जाने के बावजूद हर बार उसे यही लगता कि उसका आखिरी सफर है और अगली सफर जो है उसका वो आखिरत की ही तरफ होगा। और वेरा ने और तेजी से साइकिल चलाई और कहा कि हाँ जरूरी है। और फिर ऑक्सफोर्ड रोड पर उसकी साइकिल रुकी तो वो हैरान ही रह गई, क्योंकि वहां कम से कम 15 और स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। और वेरा ने उसे अपना हैंडी कैम दिया और कहा कि मुझे ठीक से शूट करना। लेकिन क्या करने जा रही हो तुम? अमराहा का ख्याल था कि रोड पर वो सब दौड़े लगाएंगे। देख लेना। वेरा ने हाथों को रगड़ा और खुद को गर्म करने के लिए पहले उन सब ने दौड़ लगाई और फिर ओल्ड कैंपस के मेहराब के अंदर हो गए ताकि रोड पर लगे कैमरे उन्हें शूट न कर सकें। और तभी वहां पे एक आवाज आई कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हैं और पुलिस आने की सूरत में कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। एक लड़के ने, जिसने ऊंची उठान वाली टोपी पहन रखी थी, हाथ में पकड़ी धाती प्लेट को चम्मच से बजाकर कहा। और अमराहा ने पुलिस के नाम पर खौफ से वेरा को देखा और पूछा, वेरा यहाँ क्या होने जा रहा है? और वेरा ने बड़ी ही सप्पाकी से कहा, तुम्हारा खून, फिर हम तुम्हें यहीं दफन कर देंगे। और तभी टन 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 धाती प्लेट पर चम्मच बजा और उन बेचारों के पास तो सिर्फ 10 मिनट ही थे ना। जुबान के नीचे 2 उंगलियां देकर सीटी बजाई और मेहराब के सामने पोजीशन लिए खड़े कमांडोज यूनिवर्सिटी आर्क पर टूट ही पड़े उसे सर करने के लिए। अमराहा को नहीं मालूम था कि यूनिवर्सिटी को सर करने का एक तरीका ये भी है। उसे गुमान सा हुआ कि जरा दूर एक कैमरा छुपा हुआ है जिसके पीछे जेम्स कैमरॉन खड़ा अपनी नई आने वाली फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है। और अमराहा ने सर को झटका सा दिया। क्या वो पागल खाने से भागे पागलों के दरमियान थी? अरे नहीं, वो तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के करतब देख रही थी जिन्होंने खुफिया सोसाइटी बना रखी थी, जिनमें शामिल स्टूडेंट्स एक्समैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन बनने के मौके ही तलाश करते रहते थे। यानी कि वो अफवाह दुरुस्त थी कि चंद स्टूडेंट्स ने कई 100 फुट ऊंची आमने सामने की 2 इमारतों की छतों पर रस्सा तान कर उन पर चहलकदमी की थी। और वो चहलकदमी करने वाले कौन होंगे? यकीनन इन्हीं में से कोई ना, इन 4 लड़कियों और 10 लड़कों में से कोई। और जनाब वेरा के करतब देखिए, 6 फुटी छिपकली आर्क पर ये जा और वो जा, जैसे ये तो उसका खानदानी पेशा हो, दीवारों पर रेंगना, चढ़ाइयां चढ़ना और बस सब सर कर लेना। और जैसे कि अमराहा सोच रही थी कि वो अब गिरे, लेकिन उनमें से कोई एक भी नहीं गिरा था। अलबत्ता उनके वो गुब्बारे जो उन्होंने मुंह में ले रखे थे और जिनमें पानी भरा हुआ था वो फटते गए। और जिस जिसका गुब्बारा फटता गया वो खेल से बाहर होता गया और आर्क से नीचे कूदता गया। जैसे पहाड़ पर दरख्त पर चढ़ाई की जाती है, ऐसे ही वो ऊपर से ऊपर जा रहे थे। असल कोहे पैमा और बनमानस भी उनके साथ आकर मुकाबला अगर करते तो वो हार जाते। और ये यकीनन हकीकत है आंखों देखी। 14 में से 6 अपने गुब्बारों समेत यूनिवर्सिटी आर्क तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे और उन 6 ने अपने पानी भरे गुब्बारे फजा में फोड़कर अपनी फतह का ऐलान किया था। और उन 6 में कॉरल और वेरा भी शामिल थे। विनर हजरात मुस्कुराते हुए नीचे कूद आए और ये खेल का पहला राउंड था और अभी दूसरा राउंड बाकी था। अब उन्होंने पहले से भी ज्यादा वजनी और बड़े गुब्बारे मुंह में ले लिए। 1 2 3 का इशारा किया गया और फिर सीटी बजाई गई और लंगूर हजरात, मुस्तकबिल के एक्शन हीरोज और हीरोइंस फिर से आर्क पर टूट पड़े। और वेरा कमांडो बच्चे ने जंगली गोरीली किसी फुर्ती से कोने में फुटपाइप को झपटा और अमराहा ने तो पलके भी नहीं झपकी थी कि वो ये जा और वो जा। इधर उधर हाथ पैर फंसाती वेरा तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। एक तो चढ़ाई, ऊपर से पानी भरे गुब्बारे, आसान काम तो नहीं करते थे ना वो। और एक एक करके 4 के गुब्बारे फटे और वो नीचे कूद गए। और अब रह गए तो कॉरल और वेरा। और अब कॉरल को हारना मौत लग रहा था और वेरा को हार मान लेना। वेरा एक सम से कॉरल
اور مخالف سم سے محراب کی چوٹی کی طرف بڑھ رہے تھے اور موتوں اور زندگی کی جنگ تھی یہ. دونوں کم و بیش ایک ہی وقت میں سفید جھنڈے پر جھپٹے جو انہوں نے پہلے سے ہی وہاں لگایا ہوا تھا، اور جھنڈا ویرا اور کورل دونوں کے ہاتھوں میں بیک وقت آیا اور کورل نے زور سے جھٹکا دیا اور ویرا گرتے گرتی بچی، اور ویرا نے اس سے بھی زیادہ زوردار جھٹکا دیا لیکن کورل تو ہلا تک نہیں اور دانت دکھانے لگا. ویرا نے غبارہ اوپر ہی پھوڑ دیا جبکہ کورل نے اپنا غبارہ امراہ کے سر پر پھوڑنا چاہا لیکن امراہ پیچھے ہٹ گئی. خیالی جیمز کیمرون نے تالی بجائی اور انگوٹھے کا اشارہ دے کر کیمرہ کلوز کر دیا. یعنی کہ فلم دی یونیورسٹی لنگورس کی شوٹنگ مکمل ہوئی. اب دونوں میں سے اصل ونر کون ہے اور کس کے ہاتھ میں پہلے جھنڈا آیا، اس کے لیے جو دوسرے کھلاڑی کھڑے دیکھ رہے تھے ان سے ووٹنگ بھی کروائی گئی، جس کے رزلٹ میں 10 ووٹ لے کر کورل جیت گیا. اور ویرا تو بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، یہ سب نہ تمہارے چمچے ہیں، اس لیے فیصلہ تمہارے حق میں کیا ہے انہوں نے. ویرا تو جیسے بھڑک ہی اٹھی تھی اور وہ کورل کو سمجھتی ہی کیا تھی، نت نئی شرارتوں کا چوہا دان اور واقعی چوہا ہی. اور کورل کہنے لگا، اچھا چلو میرے دوست اس قابل تو ہیں کہ ایسے کارآمد چمچے بن سکیں، لیکن تمہاری زنگ آلو چمچی تو اس قابل بھی نہیں ہے. سیڑھی لگا کر بھی دی نا تو بھی یہ 2 فٹ اوپر چڑھنے سے پہلے چیخ چیخ کر سارے مینچسٹر کو اٹھا دے گی. مس رشیا اپنی چمچی کو نہ بدل لو. اور کورل نے انگلی سے امراہ کی طرف اشارہ کر کے منہ اٹھا کر ہنسنا شروع کر دیا اور پھر سبھی ہنسنے لگے. اور امراہ کا تو خون ہی کھول اٹھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کا جی چاہا کہ کورل کا منہ یوں ہی توڑ ڈالے کہ اسے 20-30 سیکنڈز کے اندر آرک کی چوٹی کو ہاتھ لگا کر دکھا دے اور غبارے کو پتھروں سے بھر کر اس کے سر پر پھوڑ دے. لیکن امراہ شاید ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی، کرنا تو بہت دور کی بات تھی. پر ایسے سپنے شاید دیکھے ہی جا سکتے تھے. تصویر ٹانگنے کے لیے اگر وہ سٹول پر کھڑی بھی ہو جاتی تو دادا اسے سٹول پکڑواتے کہ ہل کر سٹول سے گر ہی نہ جائے. اب جو 2-3 فٹ کے سٹول پر ایسا کھڑا ہوگا تو اس پر ایسی جیکی چن طرز کے سپنے دیکھنا تو بھئی نہیں بنتا تھا نا. ایسے چھپکلی کی طرح ادھر سے یہ جا اور وہ جا، وہ یہ کام تو نہیں کر سکتی تھی نا. اور پھر ایک زوردار سیٹی گونجی اور خفیہ سوسائٹی کے ارکان میں کھلبلی مچی اور جلدی سے وہ ایک سائیکل پر 2 اور 3 بیٹھے اور یہ جا اور وہ جا. سیٹی رات کو گشت کرنے والی یونیورسٹی پولیس کی آمد کا اعلان دینے کے لیے خفیہ سوسائٹی کی ہی ایک رکن نے بجائی تھی جو اسی کام پر مامور تھا. پر امراہ سمجھی کہ پولیس ہی آ گئی. ہائے میری تو یونیورسٹی گئی سب سے پہلے. کبھی کچھ بھی ہوتا امراہ کو یہی خیال آتا کہ اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا، اور امراہ گھبرا کر چلائی اور ویرا نے اسے کھینچ کر سائیکل پر بٹھایا. کیا اب ہمیں یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا؟ امراہ نے دانت پر دانت جمائے ہوئے کہا، اور ویرا نے کہا لگایا، میں پورا برطانیہ ہلا ڈالوں گی اگر کسی نے ایسا کرنا چاہا. ہاں تم تو ہلا ڈالو گی لیکن میں کیا ہلاؤں گی؟ میری تو دادی نے اس بار میری پیشانی پر لکھوا دینا ہے کہ یہ منحوس ماری جہاں جاتی ہے بیڑا غرق کر کے آتی ہے. ویرا کا کہا بڑا عظیم تھا اور امراہ کے ذہن میں آنے والا خیال تو اس سے بھی زیادہ عظیم تھا، اور اس عظیم خیال کو اس نے عظمت بخشی دی. یعنی کہ اس نے کیا یہ کہ ہینڈی کیم سے بنی ویڈیو اس نے محترم ڈین اور انتظامیہ کو میل کر دی، اور ڈائریکٹ سے سیکھی ایڈیٹنگ سے اس نے ویرا کو کاٹ کر نکال دیا اور صرف کورل کو رہنے دیا. اور اس کا دل چاہا کہ دی ٹیب میں بھی بھیج دے، لیکن ویب پر اس ویڈیو کے پوسٹ ہوتے ہی کورل یونیورسٹی میں اور زیادہ مشہور ہو جاتا کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس ایسی حرکتوں کو بہرحال بہت پسند کرتے تھے. اور اس طرح کورل کے نام کا ڈنکا یونیورسٹی میں بجنے لگتا جو کہ امراہ کو تو بالکل بھی منظور نہیں تھا. اب ویڈیو بھیج دی گئی، کتابوں اور جوتوں والا یعنی کہ حساب برابر ہو گیا. امراہ نے کافی دماغ لگا کے ایک اٹیمپٹ کر لی کورل کو سبق سکھانے کی، اور پھر امراہ رات کو بڑے ہی سکون سے سوئی، اور اتنے سکون سے کہ 1 ہی گھنٹے کے اندر وہ خوفناک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ کورل اس کے بستر پر سانپوں سے بھرا باکس انڈیل رہا تھا، اور یہ اس نے خواب میں دیکھا تھا. اور وہ چیخ مار کے اٹھ گئی اور پھر اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ اف خدایا یہ میں نے کیا کر دیا. کاش ڈین کا آئی ڈی ہیک ہو جائے یا پھر ڈینی.
और अमराहा ने सोने की कोशिश तो की और अगली बार गला घोटे जाने से उठकर वो बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। सोचने लगी कि अब वो कैसे मरना पसंद करेगी और उसका फैसला तो शायद किसी और को करना था ना, और आप तो जानते हैं कि वो कौन है, और जी वही। अब कॉरल को पता चला कि अमराहा ने ये सब किया है तो वो तो उसका जीना और मुश्किल कर देगा, और ये सोच सोच कर अमराहा को ख्वाब में भी अपनी मौत के मुख्तलिफ तरीके नजर आने लगे थे, और साथ हुआ ये सीन खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो वीडियो वाकई डीन तक पहुंच जाती है और कॉरल को इंतजामिया ने हाजिर कर लिया था। 2 घंटे तक मीटिंग होती रही और अगली मीटिंग में वेरा को भी शामिल कर लिया, क्योंकि कॉरल तो डूब रहा था तो वेरा को भी लेकर वो क्यों ना डूबता। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला काम किया कॉरल ने। यानी इस जैसा दोस्त ना हो जो खुद तो डूब रहा हो और साथ में वो अपने साथी को भी डुबो दे के चलो थोड़ा सा आसरा ही हो जाएगा। खैर, उसने सिर्फ वेरा को अपने साथ ऐड किया, जो कि अमराहा ने बड़ी कोशिश की थी कि उसे तस्वीर से निकाल दिया जाए, लेकिन कॉरल उसे वापस ले आया। लेकिन बाकी के खिलाड़ियों को अलबत्ता उसने बचा लिया था, क्योंकि वो सारे तो कॉरल के चमचे ही थे ना। और कॉरल ने अपने दोस्त की बनाई वीडियो इंतजामिया के आगे हाजिर कर दी, जिसमें बज़ाहिर साफ नजर आ रहा था कि कौन कौन था वहां पे। और फिर फैसला 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी से बाहर का हुआ, यानी कि 9 लेक्चर और 9 क्लास। साथ ही वार्निंग भी दी गई, और वार्निंग का मतलब आम वार्निंग नहीं था। वार्निंग का मतलब था कि अगली बार किसी भी किस्म की अगर शिकायत हुई तो उस पर सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर। यानी कि बैठे बिठाए कॉरल को तो उसने अपना दुश्मन बनाया ही अमराहा ने, लेकिन साथ ही कॉरल ने वेरा को इसलिए शामिल किया ताकि कॉरल और वेरा दोनों मिलकर लें खबर अब अमराहा की। अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन मामलात में काफी सख्त होती है, लेकिन हर बार वो इस बात का ख्याल जरूर रखते हैं कि उनके फैसले से यूनिवर्सिटी की साख मुतासिर ना हो, और अगर ऐसे स्टूडेंट्स बाहर निकाले जाते रहे तो उंगलियां यूनिवर्सिटी पर ही उठेंगी। अब वेरा ने अमराहा से बातचीत करना बंद कर दी इस सब के बाद, क्योंकि सब पता चल चुका था कि ये काम अमराहा ने ही किया, क्योंकि उसी को उसने कैमरा दिया था वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन शायद अमराहा ये नहीं जानती थी कि कॉरल उससे 2 कदम आगे चलता है, और उसने भी एक अदद वीडियो बना रखी थी जिसमें साफ साफ वेरा को देखा जा सकता था। और फिर दोनों को वार्निंग मिली, और कुछ हद तक कॉरल उससे बदला लेने में कामयाब रहा, क्योंकि उसने उसकी दोस्त को इन्वॉल्व कर दिया था, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि उसकी दोस्ती अब होने वाली है खराब। और वही हुआ, वेरा ने अमराहा से बातचीत करना बंद कर दी। अमराहा ने बहुत मनाना चाहा लेकिन नाकाम रही, और वेरा के घर डेन का फोन भी गया था और ऑफिशियल वार्निंग लेटर भी, और तफसीलात और वीडियो के साथ। ये कोई कम बात नहीं थी। वो टॉम क्रूज बनी अपने हुनर दिखाती रही और इंतजामिया ने उसकी बेइज्जती कर दी, लेकिन असल वाली बेइज्जती तो उसके फादर ने उसकी की। उन्होंने कहा कि वो 100 बार ऐसी इमारतें फैलाएंगे लेकिन कानून को हाथ में ना ले। और फिर वो बार बार यही कहते कि तुमने रूस की नाक कटवा दी और तुमने क्या कर दिया, और पूरे मैनचेस्टर में तुम्हें यूनिवर्सिटी की आर्क ही मिली थी सर करने के लिए। आसपास देखना था ना, कोई एक आधा पहाड़ ही मिल जाता। और वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आवाज वेरा के बंद कमरे से बाहर तक आ रही थी, और अमराहा और साधना दम साधे सुनती रही, और वेरा सूं सूं ही करती रही। और यहाँ पे अमराहा ने देखा कि अच्छा तो वेरा भी रोती है। अमराहा को न जाने क्यों हैरत सी हुई थी, और वेरा के फादर भी डांटते हैं, ये जानकर भी उसे हैरत हुई थी। यानी दुनिया में मौजूद सारी औलादों का नसीब कमोबेश एक सा ही होता है। और फिर उसने उसे मनाने की कोशिश की थी, जैसे कुछ टाइम पहले वेरा ने अमराहा को मनाने की कोशिश की थी। ना चाहते हुए भी उनसे गलती हो गई थी, और इन दोनों गलतियों में अगर कोई कॉमन चीज थी तो वो था कॉरल। पहले भी कॉरल ने वेरा के हाथों अमराहा की जिंदगी को थोड़ा सा खराब किया, और ना चाहते हुए भी वेरा से गलती हो गई। और अब फिर से अमराहा ने सबक सिखाना चाहा कॉरल को, लेकिन उल्टा उसी के गले पड़ गया और बेचारी वेरा साथ में फंस गई।
اب ویرا کو وہ مناتے ہوئے سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو ویرا۔ بند دروازے کے پاس اس کی سوں سوں سننے کے بعد امرہ نے ہمت کی اندر جانے کی، لیکن معاملہ اتنا ہی سنجیدہ تھا جتنا کہ امرہ کے کیس میں تھا۔ ویرا نے بڑی ہی سنجیدگی سے امرہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ اور اس نے کہا اگر ہم کسی کو اپنی محبت کا یقین نہ دلا سکیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور ویرا کہنے لگی کہ میں نے اپنی اور تمہاری گفتگو کورل کو سنائی تو تم نے اس کا بدلہ لیا؟ اور اس نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ نہیں، مجھے صرف کورل کو سبق سکھانا تھا۔ اور امرہ نے بڑا دل لگا کر اور شدت سے سچ بولا، اور ویرا کئی لہجوں سے دیکھتی رہی۔ اور پھر ویرا نے مسکرا کر کہا تم نا بہت معصوم ہو امرہ، اور بہت زیادہ۔ اور امرہ کے دانت نکل آئے اور کہنے لگی کیا واقعی؟ ہاں، اور تم بے وقوفوں کی ملکہ معظمہ بھی ہو۔ تم کسی کو بھی لے ڈوب سکتی ہو اور کسی کا بھی سر قلم کروا سکتی ہو۔ اور ویرا نے چلا کر دونوں لمبے لمبے بازوں کو ہوا میں لہرا کر کہا، اور امرہ تو بت سی بن گئی اور اب نہ پوچھ سکی کہ کیا واقعی؟ اور ویرا نے اس کی 12 بجے والی شکل دیکھی۔ امرہ نے اس کی میں تمہیں کھا جاؤں والی شکل پر غور کیا اور دونوں کے جبڑوں سے یکدم کہوں کہ کبوتر نکلے۔ اور پھر اس سے اگلے دن ناشتے کی میز پر لیڈی مہر نے بھی سارا قصہ جاننے کی کوشش کی اور کہا کہ تم دونوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے آج کل؟ صبح ناشتے کی میز پر لیڈی مہر پوچھ رہی تھی اور امرہ نے نام سر ہلا دیا جبکہ ویرا نے منہ پھلا لیا۔ لیڈی مہر نے اینن کی طرف دیکھا اور اینن آج کل لیڈی مہر کی کارندہ خاص بنی ہوئی تھی، ساری خبریں پہنچاتی تھی اور اس کارندہ خاص نے چابی کی گڑیا کی طرح سب سنا دیا۔ اور سب لیڈی مہر کتنی ہی دیر ویرا کو دیکھتی رہی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ تم میں بہت کچھ خاص ہے، لیکن اتنا زیادہ خاص ہے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے امرہ کی طرف دیکھا اور کہا اور ہاں امرہ، تمہیں یہاں آ کر پر لگے ہیں یا تم پر اپنے سامان میں چھپا کر لائی تھی جو تم نے یہاں آ کر لگا لیے ہیں؟ اور دونوں کھیکھی کرنے لگیں۔ میری بات سنو، زمین پر گھومو پھرو، جو جی میں آئے نہ کرو، لیکن کبھی قانون نہ توڑو۔ دنیا میں ایسا کوئی شوق نہیں ہے جسے اصولوں کو توڑ کر ہی پورا کیا جا سکتا ہو۔ حدوں سے باہر بہرحال نہیں نکلنا چاہیے، اور خاص کر ایک طالب علم کو۔ اور ویرا نے گھور کر امرہ اور اینن کو دیکھا اور ہر طرف سے اس کی بہادری پر تو لام تان ہی کی جا رہی تھی۔ یعنی اس نے بہادری کا کام کیا تھا، لیکن اصولوں کو توڑ کر تو وہ جو ایک تعریفوں والا پل باندھے جانا تھا وہ اب بے عزتی میں بدل چکا تھا۔ اور پھر ویرا نے اس جاپانی میں اینن کو دھمکی دی اور کہا مجھ سے بچ جانا اب تم۔ ارے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہی ہے آنٹی؟ اینن نے فوراً پھپھیوں والا کام کرتے ہوئے تیلی لگائی اور ایک کی 3 لگا کر بتائی، اور امرہ کا تو منہ ہی کھل گیا۔ یعنی اینن بھی پر جو تھے وہ سامان میں رکھ کر ساتھ لائی تھی یا پھر مینچسٹر یونیورسٹی کے باغ سے اس نے توڑے تھے؟ وہ جو ہمیشہ چپ چپ سی رہتی تھی اور لگتا تھا اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، ابھی کیسے ٹر 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 ساری خبریں منہ پہ بیٹھی ایک کی 3 لگا کر بتا رہی تھی۔ یا تو اسے پہلے سے پر لگے ہوئے تھے، یا پھر وہ سامان میں پر رکھ کر لائی تھی، یا پھر مینچسٹر یونیورسٹی کے باغ سے توڑے تھے۔ آخری خیال پر اتفاق کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر یونیورسٹی جب وہ آئی تو کورل بھی وہاں پر تھا، لیکن اسے دیکھ کر وہ چلا گیا۔ اور پھر اگلے دن وہ بس سے اتری تھی کہ وہ اس کے پاس آ گیا اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے، اور امرہ نے بس کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا اور وہ سنجیدگی سے یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے آتی جاتی بسوں کی طرف دیکھ رہا تھا، یعنی کہ وہ مس امرہ ینگ لیڈی آف پاکستان کا انتظار کر رہا تھا۔ امرہ نے ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹ سے پانی کی بوتل لے کر 2 گھونٹ پانی بھی پیا تھا، بس ایسے گلا خشک سا ہو رہا تھا اور اس کا جی تو چاہا کہ اگلے سٹاپ پر ہی اتر جائے، لیکن وہ ڈرتی ورتی تھوڑی نہ تھی کورل سے۔ آخر کیا سمجھتا تھا کورل اسے ہیں؟
اور اب کی بار تو اس نے اسے مزہ بھی چکایا تھا اور اچھی خاصی اسے وارننگ بھی ملی تھی. اگر ویرا کے گھر وارننگ لیٹر گیا تھا اور وہ ساری خبر اس کے خاندان تک پہنچی تھی تو کورل پر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پریشر تو آیا ہی ہوگا اور کچھ نہ کچھ حد تک تو وہ کامیاب ہوئی ہے. تو اب اسے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کورل آخر اتنا سنجیدہ پہلے دن اسے دیکھ کر چلا گیا اور اب کھڑا بسوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی وہ امراہ کا انتظار کر رہا ہے. اور کورل سینے پر ہاتھ باندھے ہیڈ کیپ سے سر کو ڈھانپے وہ اسے جم یعنی زومبی والے انداز سے گھورنے لگا. لیکن اب وہ بول نہیں رہا تھا اور نہ ہی اس کا راستہ چھوڑ رہا تھا اور وہ کتنی بھی تیزی سے دائیں بائیں سے ہو کر نکل جانا چاہتی تھی اور اتنی ہی پھرتی سے وہ اس کے آگے آ جاتا تھا. اور آخرکار تھک ہار کر امراہ نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو. امراہ نے چلا کر کہنا چاہا لیکن بیچاری کی آواز ہی نہیں نکلی. اور پانی پانی کہاں ہے. اور پھر اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا کورل. اور جواب آیا تم. ہاں تو اب تک تو تم مجھے گھون سے مارتے رہے نا تو ایک میں نے بھی مار دیا تو کیا ہوا. اور جواباً وہ کہنے لگا ارے بات یہ ہے کہ مجھے تمہارا پنچ اچھا لگا ہے. ہمیں نا اب دوستی کر لینی چاہیے. اور امراہ تو اسے دیکھتی رہ گی. یعنی یہ کوئی ایک نئی چال تھی. اور اس نے فوراً کہا میں لنگوروں سے دوستی نہیں کرتی. لیکن مجھے تو مینکیاں پسند ہے نا امراہ. دا ڈیزاسٹر کوئین. کورل دی فتور آکسفورڈ روڈ پر دونوں آمنے سامنے کھڑے اب لڑ رہے تھے. فتور ہیڈ کیپ کو اس نے سر کو دائیں بائیں چھٹک کر اتارا. اسے تو غصہ آ رہا تھا. ہاں فتور کرتے رہو اب اسے گوگل. ضرورت نہیں ہے مجھے یہ نام پسند آ گیا ہے. کورل تو اس کی ہر بات کو بڑے پازیٹیولی لے رہا تھا اور اسے اس بات کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. اور امراہ اس سے کہنے لگی تم پر جج بھی بہت رہا ہے بلکہ اسے اپنا نام بھی رجسٹر کر ڈالو اس کے ساتھ. ہاں تو پھر ملتے ہیں امراہ. یعنی اس نے کہا کہ پھر ملتے ہیں اور جب بھی کورل ایسا کہہ کر جاتا ہے کہ پھر ملتے ہیں تو واقعی میں وہ پھر سے ملتے ہیں. اور اس وقت امراہ کی بینڈ بج چکی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی امراہ کا لاس ضرور ہو جاتا ہے. اور ایک بار پھر سے وہ کہہ کر گیا کہ پھر ملتے ہیں. اور اس کے کراس بیگ کی اوپری جیب سے جھانکتی ایک عدد چاکلیٹ کو نکال کر وہ چلا گیا اور 7 ہنٹ بھی دے گیا. اور اس نے کہا کہ بھاڑ میں جائیں اس کے ہنٹ. امراہ یونیورسٹی آ گئی اور سارا دن اس حد تک محتاط رہی کہ کلاس میں ہادی رحمان نے بھی پین مانگا تو وہ شک سے اسے دیکھنے لگی اور اس نے کہا کہ کیوں چاہیے تمہیں مجھ سے پین. اب وہ بالکل الرٹ ہو چکی تھی اور اس نے اپنے کان اور دماغ اور آنکھیں کھلی کر لی تھیں اور کسی کو وہ کوئی بھی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کہیں کورل کی اس میں کوئی سازش نہ ہو. جیسے جوتوں میں تعریف پہ وہ پھولے سما نہیں رہی تھی اور اس نے اپنا نقصان کر لیا تھا. اور اب ایون پین مانگنے پہ بھی اس نے شک کی نگاہوں سے ہادی اور رحمان کو دیکھا تو وہ جواباً کہنے لگا کہ وہ میرا پین کام نہیں کر رہا نا. اور امراہ نے کہا ہاں تو کسی اور سے لے لو, مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو. تم میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہو نا اتفاق سے. مجھے یہ غلط فہمی ہو رہی تھی کہ تم کافی خوش اخلاق ہو اور پین نامی چیز ارائتاً مانگ لینے پر ایسے خونخوار نہیں ہو جاتی ہوں گی. دیکھو میرے پاس کوئی پین نہیں ہے. 3 پین اس کے بیگ میں رکھے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہی تھی. اور پھر پامیلا نے اس سے کہا تھوڑی دیر کے لیے میری بکس اور لیپ ٹاپ کو سنبھال سکتی ہوں, مجھے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ تک جانا ہے صرف 15 منٹ کے لیے. اور امراہ نے صاف انکار تو نہ کیا لیکن کہنے لگی میں تو خود بھی وہیں جا رہی ہوں. اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی. ارے نہیں, وہ تو سائی کے پاس جا رہی تھی. اور پورا دن وہ نفسیاتی مریضہ بنی رہی اور ہر ایک کو شک کی نگاہ سے اور سوچے گئی اور سوچے گئی اور سوچے گئی. اور پھر کافی دنوں تک وہ ایسے ہی محتاط رہی. لیکن آخر کب تک چند دن گزرے تو اس واقعے کو بھولنے لگی. اسے اور بھی تو بہت کام تھے نا, جیسے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے ساتھ مل کر امراہ سوشل ورک کر رہی تھی,
مقامی ہسپتال کے لیے انہیں فنڈز اکٹھے کرنے تھے، بچوں کے بہرے اور اندھے پن کے علاج کے لیے۔ امرہ شزا سے اچھے خاصے پاؤنڈز نکالوانے میں بھی کامیاب ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی شزا نے اسے اپنے پرانے اور بیکار بیگ، جوتے اور کوٹ بھی دے دیے تھے جو امرہ نے اپنے اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں میں اچھے داموں سے بیچ دیے تھے۔ وہ آلیان کے پاس بھی گئی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ پھر سے چھپ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا تھا، اور اس نے گھبراتے ہوئے کہا، میں تو بس فنڈز جمع کر رہی ہوں۔ اور وہ گھبرا گئی اور باکس آگے کیا، ثبوت دے رہی تھی یعنی وہ، اور اس نے چند پاؤنڈز فنڈ باکس میں ڈال دیے اور جانے لگا۔ بچوں کے اندھے اور بہرے پن کا علاج ہونا ہے، اور علاج بہت مہنگا ہوتا ہے، ہمیں زیادہ پاؤنڈز چاہیے۔ اور اس کی پشت سے گھوم کر وہ جلدی سے آگے آئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ اسے زیادہ پاؤنڈز نہیں بلکہ اسے تو آلیان کا زیادہ وقت چاہیے تھا، اور جیسے پہلے آلیان اس کا وقت لینے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا تھا، آج امرہ بھی کچھ ویسا ہی کر رہی تھی۔ اور اس نے اپنے کراس بیگ میں سے ساری کتابیں نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور بیگ کے پیندے میں پڑے ہوئے سکوں کو اٹھایا اور فنڈز باکس میں ڈال دیا اور پھر سے جانے لگا۔ ہر امرہ نے پھر سے اسے روکا، کہا، کتنی شرم کی بات ہے نا آلیان، تم نے کتنا کم فنڈ دیا ہے۔ اور وہ بیزاری سے بولا، میرے پاس جتنے تھے میں نے سب اس باکس میں تو ڈال دیے۔ یہ تو بہت بری بات ہے، بلکہ قریب قریب بے عزتی کی ہے، اس نے کہتے ہوئے اپنے بیگ میں جلدی سے 10 پاؤنڈ نکالے اور باکس میں ڈال دیے۔ یہ 10 پاؤنڈ کی ٹویٹ نا میں نے تمہاری طرف سے باکس میں ڈالی ہے، اب تم مجھے 10 پاؤنڈ واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟ کر دینا یاد سے۔ اور امرہ کو اپنی بہادری پر حیرت ہوئی تھی، لیکن آلیان تو خاموشی سے بس اسے دیکھ ہی رہا تھا، اور اسے ایسا دیکھتا پا کر وہ کہنے لگی، جب چاہے کر دینا، میں جلدی تو نہیں مچاؤں گی۔ اور یہ کہہ کر امرہ پلٹ آئی، کیونکہ آلیان جیسے اسے دیکھ رہا تھا نا، اس پر تو امرہ نے یونیورسٹی کے بیچ بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونا شروع کر دینا تھا، لیکن اس بار کوئی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل آ کر نہیں بیٹھے گا، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ اس بار مغرب و مشرق کا تال میل نہ ہوگا، اور اس بار اسے چپ نہ کروایا جائے گا۔ نہ جان نہ پہچان، یونیورسٹی میں تو کوئی امرہ ہے ہی نہیں، اور اس یونیورسٹی میں تو کوئی آلیان بھی نہیں ہے۔ اسے یاد تھا کہ آلیان نے اس سے یہ کہا تھا کہ اب ایک کام تمہیں بھی اور مجھے بھی کرنا ہے کہ یونیورسٹی میں نہ تو کوئی امرہ ہے اور نہ ہی کوئی آلیان۔ اور کورل فوراً اس کے پاس آیا اور صرف 2 پاؤنڈ باکس میں ڈالے اور کہا، یہ لو، آج سے نہ ہم دوست ہیں، اور چمکدار دانتوں کی نمائش کی خامخواہ۔ امرہ نے فنڈ باکس کو کھول کر 2 پاؤنڈ نکالے اور اس میں اپنے بیگ سے 2 پاؤنڈ نکال کر شامل کیا اور اسے واپس کر دیے۔ یہ لو، اور دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ اس کی آخری دھمکی کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، اور اب یہ دوستی کی فرمائش بھی اس کی کڑی ہی ہوگی، نئی چال ہوگی، اور وہ اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کورل نے اپنی آنکھیں چندھیا لی، اس کے پاس اس شہد کی مات فی الحال نہیں تھی، اور وہ زیر لب مسکرایا، اور جب وہ ایسے مسکراتا تھا تو مطلب اس کا یہی ہوتا تھا کہ مجھے اچھا لگا اور بہت اچھا لگا اور میں نے انجوائے کیا۔ ویسے وہ یونیورسٹی کا ایک لمحہ ہی تو انجوائے کر رہا تھا، وہ ہر کھیل کا ہی بادشاہ تھا اور اس کے سر پر فتح کا تاج سجتا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر سے زیادہ مقبول تھا، اور ظاہر اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہی تھا۔ جیسے کہ یونیورسٹی میں موجود کمپیوٹر کو ایک اسٹوڈنٹ استعمال کر کے اٹھتا ہے تو فوراً اس پر کورل بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اپنے موبائل کو وہ اس کمپیوٹر سے جوڑ کر ننا منا سا لیکن خطرناک ہیکنگ سافٹ ویئر عارضی طور پر انسٹال کرتا ہے، اور اس کمپیوٹر پر استعمال ہوئے تازہ آئی ڈی کے پاسورڈز کو وہ توڑتا ہے، اور بس نہیں، وہ بلیک میل نہیں کرتا، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آئی ڈی اور پاسورڈ کا غلط استعمال بھی نہیں کرتا، لیکن بس وہ تھوڑا بہت ڈیٹا اور کچھ تصویریں اور کچھ پیغامات، کچھ بات چیت موبائل میں محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر اسے پرنٹ ورک کے کسی مہنگے ریسٹورانٹ میں لنچ ڈنر کروا دیا جاتا ہے، اور سینما کی ٹکٹ لے دی جاتی ہے، اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء اور اس کی وارڈروب میں بھر دی جاتی ہیں، اور اسی وارڈروب میں چند اور نئی شرٹس آ جاتی ہیں اور نئے شوز بھی، اور اسے اپنی نئی کار استعمال کے لیے بھی دے دی جاتی ہے، جسے وہ دنوں واپس نہ کرتا ہے جب تک کہ مینچسٹر کی ایک سڑک کی وہ سیر
نہیں کر لیتا، بس یہی سب چھوٹا بڑا، اور وہ بھی سب اپنی خوشی سے کرتے ہیں، ورنہ وہ تو مجبور نہیں کرتا۔ اور وہ سارا ڈیٹا اپنے تک رکھتا ہے، کسی کو شیئر نہیں کرتا، اور بدلے میں اسے وہ یہ ساری چیزیں خود ہی مل جاتی ہیں، وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اسٹوڈنٹس کے گھروں میں پرینک کالز کرنا بھی اس کا ایک مشغلہ تھا، لیکن اس مشغلے کا استعمال وہ اس وقت کرتا جب وہ انسانوں سے بور ہو چکا ہوتا، اور وہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے مختلف کہانیاں گھڑ کر ان کے گھر والوں کو سناتا، اور اگلے دن وہ بیچارے ہال میں بھاگے آتے کہ آخر سلویا کیوں خودکشی کرنے جا رہی تھی، اور سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے پر آخر کیوں خودکشی، اور کیا یہ پاگل پن نہیں ہے؟ اور شیلے راتوں کو اٹھ کر الو کی آوازیں کیوں نکالتا ہے، اور وہ بھی کھڑکی سے آدھا دھڑ باہر نکال کرو، کیا وہ الو کی طرح اڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ او گوش! اور یہ کرسٹی بلیوں سے اتنی الرجی کیوں ہونے لگی ہے؟ اس نے تو 3 بلیوں کا قتل کر دیا اور انہیں اپنے بیڈ کے نیچے دفنا دیا، اور جس دن اسے قتل کرنے کے لیے کوئی بلی نہیں ملتی، وہ بلی کی صورت والی اپنی ہال میٹ لڑکیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ ڈھس ڈھس! کرسٹی قاتلہ بننے جا رہی ہے، ایسی کہانیاں گھڑ گھڑ کر وہ سنا دیتا۔ اور روفی وہ کیا کرنا چاہتا ہے آخر؟ وہ اپنے کیمسٹری کے پروفیسر کو دیکھتے پاگلوں کی طرح کیوں چلانے لگتا ہے، اور ہال کی آخری منزل کی چھت پر آدھی رات کو چڑھ کر وہ کسے آوازیں دیتا ہے، اور کیا اس کا کہنا ہے کہ مارلن منروز سے ملنے آتی ہے، اور آہ میرا روفی وہ تو بہت لائق تھا، پاگل کیسے ہو گیا؟ اور ہال میں والدین اپنے پاگل اور دیوانے اور بیمار ذہن بچوں سے مل جاتے، اور بچے سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتے کہ آخر یہ کون ہے جو ان کے گھروں میں رات کو فون کرتا ہے، اور پھر والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچے ان سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہے ہیں، لیکن کیوں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ کورل ان اسٹوڈنٹس کے گھر والوں کو کال کر کے ان کی پاگل عجیب دماغی جو حالت ہے اس کے خراب ہونے کی جھوٹی موٹی کہانیاں گھڑ کر بتاتا، اور اگلے دن والدین یہ سوچ کر آ جاتے کہ شاید ہمارا بچہ ہم سے کچھ شیئر نہیں کرتا ہے، اور وہ پتہ نہیں کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو گیا ہے۔ وجہ اس سب کی تھی کورل، اور کافی بڑی وجہ تھی۔ اب امراہ تو کافی آگے جا چکی تھی، کورل سے مقابلے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی کورل اس سے دوستی کرنے کے لیے ہر بار اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے تھک کر کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں کرتا دوستی کی بات، لیکن ویسے میں بہت اچھا انسان ہوں۔ اور امراہ نے اس سے کہا تھا کہ مجھے تم جیسے اچھے انسانوں سے نہ دور رہنا چاہیے۔ اور پھر کورل نے اس کی جو کمزوری تھی پاکستان کے بارے میں تعریف کرنا شروع کر دی، اور کہا میں پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں، اور کاش وہ میرا ملک ہوتا، خاص کر لاہور پر تو میں فدا ہوں امراہ۔ اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، اور وہ اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی مجھے تشویش ہو ہے پاکستان کی قسمت کو لے کر، اور خاص کر لاہور کو لے کر۔ ارے میں بزنس ٹائکون بن جاؤں نا تو پاکستان کو کافی بزنس دوں گا امراہ۔ ویسے اتنے برے حالات کبھی نہیں آئیں گے میرے ملک پر کورل، کیونکہ جتنے برے آنے تھے وہ تو تمہاری پیدائش سے آ چکے ہوں گے نا۔ اور پوری جان سے کہا لگاتے ہوئے وہ چلا گیا، اور امراہ اسے حیران ہوتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کیا کہا؟ کیونکہ جتنے برے دن آنے تھے وہ تو تمہاری پیدائش سے آ چکے ہوں گے، یعنی کہ وہ منحوس ماری جو دادی نے اسے خطاب دیا تھا، اس بات کی بھنک کورل کو کیسے لگ گئی؟ امراہ تو سناٹے میں ہی آ گئی، اور اسے بہت بری لگی اس کی آخری بات۔ حقیقت میں اب تک کی جانے والی ساری باتوں اور حرکتوں میں سب سے زیادہ بری بات وہ کون تھا جو اس کے ماضی کے بارے میں ایسی خطرناک بات کرنے والا تھا؟ اور امراہ کو اب ڈر لگنے لگا تھا، جس طرح ماضی آلیان کا وہ سب کے سامنے لے آئی تھی، اور اس کے ماضی سے اس نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی، تو کیا کورل اس کے ماضی کو جان کر اسے بھی مشہور کر دے گا کہ یہ منحوس ماری ہے؟ اور جس طرح کا کورل تھا اور جو بات وہ کر کے گیا تھا، امراہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کی پیدائشی تاریخ جان چکا ہے،
کیونکہ اس پیدائشی تاریخ کو کہیں نہ کہیں ویرا کے سامنے تو اس نے بہت بار دہرایا تھا، اور ویرا اور کورل کا کنیکشن کیا واقعی؟ ہاں، ایسا ہو گیا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا ماضی جان چکا ہے، تو اب وہ یونیورسٹی میں ان باتوں کا اشتہار لگاتا پھرے گا نا، اور ایک دن جب وہ یونیورسٹی آئے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ اب سب اسے امراہ نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ مطلب تاریخ خود کو دہرائے گی، وقت پھر سے لوٹ کے آئے گا، اور جو اس نے آلیان کے ساتھ کیا تھا وہ سب اس کے ساتھ ہوگا، اور یہ ڈر ہی امراہ کو اداس کرنے کے لیے کافی تھا، اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ اور اگلی قسط میں آپ جان سکیں گے کہ لوگوں کے فون سے ان کی پکچرز اور ان کا ڈیٹا چرانے والا امراہ کے ماضی تک کیسے پہنچ گیا تھا، اور وہ کیوں نہ پہنچتا؟ آلیان کو تکلیف دینے والی اور خود اسے بھی مزہ چکھانے والی کو وہ بھلا کیسے بخش سکتا تھا؟ کیا ہوگا یہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا کوئی فیوریٹ سین ہے، فیوریٹ ڈائلاگ ہے، ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔